वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बस शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पर डॉक्टर साहब तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस की थी जनरल टॉपिक पे हर तरह की बीमारियों के बारे में। तो आज भी हम चाहते हैं कि ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। मैं नहीं, मेरे साथ यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं वो बात करेंगे। और जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? पाक का शुक्र सभी। अच्छा, जिस तरह मैं अभी नाज़रीन से भी कह रही थी कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अपने हाथों से की हुई हैं। और अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं एक बात बताऊं, शुगर के लिए लोग हर घर से एक बंदा ज़रूर शुगर पेशेंट होता है। और डे बाय डे पहले जो था कि भाई किसी को 90% हो तो शुगर है, फिर वो बढ़ती 120, अब कहते हैं 150 तक होनी चाहिए, ये बढ़ती चली जा रही है। हम मेंटली प्रिपेयर हो गए कि शुगर हमारी हमें हो गई है, तो हम कैसे इसको मुकर्रर करें कि हमें शुगर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी ये तो बात आपने ज़बरदस्त की है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर बाज़ औक़ात देख रहा होता हूँ कि पेशेंट इतना आ रहा है, यंग लोग आ रहे हैं सभी। मतलब कि शुगर, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि शायद 40 साल के बाद ही शुगर होनी है, लेकिन मैं प्री डायबिटिक के अंदर यंग लोग फैटी लीवर के अंदर चले जाते हैं सभी बहुत जल्द। उसके बाद अपने ऊपर गौर नहीं कर रहे होते और खाने पीने में एतदाल नहीं रख रहे होते हैं। असल में सेहत जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस वक्त आपकी बॉडी के साख्त और उसके अफ़ाल सही तरीके से काम करते रहें, सभी इस चीज़ का नाम हम सेहत बोलते हैं। और जब यही सेहत आपकी जो है बिगड़ती है, इसके अंदर आपके बॉडी की साख्त और अफ़ाल जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इनिशियल स्टेज होती है जब हमें शुरुआत की बीमारियां आती हैं, वो भले फैटी लीवर हो, किसी भी चीज़ का ख़राब होना हो, हमें फ़ौरी अपनी सेहत की तरफ माइल होना चाहिए। वो लोग जो चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें, तो सबसे पहले तो जिस तरह आप हर अपने प्रोजेक्ट को टाइम देते हैं ना, इसी तरह आपको अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना होगा। हम दुनिया के हर काम के अंदर हमारी बहुत सी कोशिश होती है टाइम से पहुंचना, टाइम से जो है अपने काम को मैनेज करना। बॉडी हमारा मेन वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमने अपनी लाइफ में आगे चलना है। तो अगर आपकी बॉडी की साख्त और अफ़आल बेहतरीन काम करेंगे तो आप तंदुरुस्ती की तरफ हैं। अगर आपके साथ कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आप उसको फ़ौरी कावाजात की मदद से, किसी मुआलिज से मशवरे से उसको हल करें। और यही बीमारी अगर क्रोनिक बन गया, आप देख रहे हैं कि लगातार आपके साथ चलते हुए आ रही है, तो आपको ख़ुद चाहिए कि भाई अपना बॉडी में होने वाली तब्दीलियों को देखें, उस पर गौर व फिक्र करें, किसी मुआलिज से मशवरा करें, अपना टेस्ट करवाएं। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ के मौसम है, जिस तरह के हमारा माहौल है यहाँ पे, हमें 6 मंथ के अंदर अपना, या कम से कम 6 मंथ आप सभी नहीं भी करें, अगर आप अपने साथ प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आप 3 माह बाद, महीने बाद जब आप देखें तो अपना टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं देख रहे, अपने फाल बॉडी को तंदुरुस्ती की तरफ देख रहे हैं, जिस्म की साख्त को बिगड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपना एक कम से कम लीवर का टेस्ट करवा लें। 2-4 जनरल सेट टेस्ट सभी जो होते हैं, सीबीसी का टेस्ट करवा लेना, यूरिन का टेस्ट करवा लेना, जिसको सीबीसी के इसके अलावा जो है हम लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी बोलते हैं, वो करवा लेना, लिपिड प्रोफाइल करवा लेना। ये 2-3 टेस्ट तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कम से कम लिपिड प्रोफाइल तो करवाना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा, जिगर के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। एलएफटी करवा लें, यूरिन यूडीआर करवा लें, ठीक है। इसके अंदर आपको इस सूरत में यूडीआर करवाया जा सकता है कि आपको पता चले कि पेशाब के मामलात के अंदर कोई चीज़ आपकी बॉडी से ज़ाया तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है यूरिन के अंदर। तो बात हमारी जिस तरह पिछले प्रोग्राम में जनरल टॉपिक के ऊपर चली है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ और अपने एक एक मौजू को थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखते हुए अपने प्रोग्राम को तकमील की तरफ लेके जाता हूँ। बात शुगर की जो चल रही है ना, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लफ्ज़ बोलता हुआ हूँ कि नहार मुँह पानी पीना ठीक नहीं है। अक्सर लोग अभी भी मैं देख रहा होता हूँ मेरे पास आ रहे होते हैं, या मेरे वो नाजरीन जो मेरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अभी मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर,
وہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر ہم آپ کو یہ بات نہیں بتا سکے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے، اچھا اس کی مقدار ہے کہ اگر آپ 2-4 گھونٹ 5 گھونٹ آپ پی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے سے، اگر آپ لیکن کو طلب ہو رئی ہے، آپ کے طلب ہونٹ ہو رہی ہے، خشک ہو رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے تو کوئی ایسی بات رج نہیں کے نہ ہے، پیئیں۔ گناہ نہیں ہے، اور بہت کم مناسب مقدار میں باڈی کی ضرورت کے حساب سے پینا گناہ بھی نہیں ہے، باڈی کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کا معلوم ہوا ہے کہ صبح نہار منہ پانی پینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بالکل یہ بات ہمارے مجربات کے اندر غلط ثابت ہوئی ہے۔ ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ زیادہ تر میں وہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کسی بھی پیشنٹ کو جب دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو لٹکتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایج کے حساب سے باڈی کی ساخت کو تبدیلیوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے افعال کو جو ہے وہ بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس سے کنفرم میں ایک ہی فکرہ کسی کو بھی بولتا ہوں اپنے تجربات کی بنا کے اوپر کہ آپ نہار منہ پانی پیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہار منہ پانی پینے والے جو لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 95% لوگوں کے لیے میرے یہ الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر اتنی جھریاں ہوں گی کہ ان کو گننا مشکل ہو جائے گا، 95% لوگوں کے لیے۔ کچھ بلڈ کے گروپ ہیں جن کو خالی پیٹ پانی پینا او پازیٹیو ہو گیا، جیسے او نیگیٹو ہو گیا، وہ بھی ایک ایج تک سبھی اگر 40 ایئر سے ابو وہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی زیادہ تر پانی جو پینا ہے صبح نہار منہ کا وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی بیماری میں جانے کے لیے دیر نہیں لگے گی اگر آپ نہار منہ پانی پینے کی روٹین بنائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ نیم گرم پانی پینا پسند کرتے نیم ہیں گرم اور پانی کے مینشن کر دیتے ہیں کہ وہ چائنیز ہیں، وہ لوگ پیتے ہیں، دیکھیں اگر یا سنت نبی کہہ دیتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ ایسا جی کہتے بالکل بالکل سبھی کچھ آپ کی بات صحیح بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر نہار منہ پانی پینے کی کہیں پہ دلیل بھی ملتی ہے نا، اس میں اس کو ہم بولتے ہیں کہ شہد کے اندر ملا کے نیم گرم پانی شہد ملا کے اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خالی پیٹ پانی پینا نہیں رہ جاتا، وہ ایک دوا بن جاتی ہے۔ خاص طور پہ موٹاپے کے جو لوگ ہیں جن کو زیادہ فیٹ آ گئی ہے، نہار منہ پانی کے اندر جو ہے نیم گرم پانی کے اندر وہ بھی اس کی بھی ایک مقدار ہوگی، وہ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ 2-2 3-3 4-4 گلاس جو ہے وہ پانی کے پئیں، اور اس کی بھی ایک گلاس پانی کے اندر اگر آپ 2 چمچ شہد کے ملا کے لیموں نچوڑ کے لے لیتے ہیں تو آپ کے جگر کی فیٹ کے لیے بڑا بہترین ہوتا ہے، وہ اوور فیٹ نہیں باڈی کے اوپر بنتی ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، بڑا بہترین ہے۔ باقی جس طرح گرمی کی شدت چل رہی ہوتی ہے اس کے دوران کے اندر آپ دن کے اندر منیمم بھی 10-12 گلاس پانی پئیں، اگر آپ کو پسینہ زیادہ زائل ہو رہا ہے تو آپ اس کی کچھ مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو زیادہ محنت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کی باڈی گرم ہے تو آپ کو یکدم سے بہت ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ زیادہ تر لوگ جو ہمارے پاس بیمار ہو کے آ رہے ہیں نا، ان کی وجوہات یہی ہیں کہ وہ فل گرمی سے ہے، فل پسینے کے اندر ہیں اور اپنی باڈی سے اوور ٹمپریچر پانی پی رہے ہیں، اوور جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، باڈی گرم ہے پانی بالکل یک ٹھنڈا پی رہے ہیں، یہاں سے کیا ہوگا باڈی میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ٹھنڈا اور گرم جب ملے گا باڈی کے اندر سوزشیں بننا شروع ہو جائیں گی، لیور جو ہے آپ کا اس کے اندر سویلنگ آنا شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہے۔ جب آپ گرمی سے آ رہے ہیں پانی اپنی باڈی کے حساب سے تھوڑا سا اوور تسکین ملے پانی پیتے ہوئے، تو جس وقت ہم احتیاط کریں گے اپنی باڈی کے اندر اور پانی کی ایک مناسب مقدار دن کے اندر استعمال کریں گے، ایک ٹائم کے اندر آپ کے 2-2 3-3 4-4 گلاس اوور گلاس پانی پینا بھی آپ کی کڈنی فیلئر کی طرف جانے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا کڈنی فیلئر کی بات ہے، یہ کیوں اتنی طلب ہوتی ہے کہ میں اکثر 1-2 جگہ پر بھی گئے تو لوگوں نے کہا یار ٹھنڈا پانی لا کے دو مجھے، یعنی کہ وہ اتنی شدید ان کی پتہ نہیں کیسے پیاس بجھ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھ سے تو جیسے مجھے تو پسند نہیں ہے، مٹکے کا پانی کی طرح پسند ہے۔ بالکل میں آپ کو واضح بتا دوں کہ کیوں فیلنگ کہاں سے آتی ہے؟ جس وقت ہم اپنی باڈی کو مناسب مقدار کے اندر روٹین کے حساب سے پانی مہیا نہیں کر پاتے، پھر جب ہماری باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن چلتی ہے،
جیسے ہیٹ سٹروک ہونے کا سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سارے دن کے اندر آپ اپنی باڈی میں نمکیات کو پانی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، پھر آپ کہیں پہ کوئی کام کرتے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ شدت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. آپ اس کو بجانے کے لیے آپ کی باڈی میں کیونکہ ایک پیاس کی بہت زیادہ طلب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ شاید ٹھنڈا پانی ملے سے پینے سے باڈی کو تسکین مل جائے گی، باڈی جو ہے سکون میں آ جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی ٹھنڈا پانی جب پینے کے بعد بندے کو کچھ سیکنڈ کچھ چند منٹ کے لیے سکون ہونے کے بعد واپس سے وہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ سارے دن کے اندر اپنی باڈی کی پانی کی مقدار پوری کریں، تاکہ آپ کو وقت مقررہ کے اوپر اگر آپ کی باڈی کوئی فعال سر انجام دیتی ہے، کوئی آپ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ پانی کی شدید آلریڈی جو کمی ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں، تو آپ جب یکدم پانی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ مزید ایک حد تک جو ہے آپ کو پانی کی باڈی کے اندر جب کمی ہوگی، آپ کے دماغ کے اندر پانی نہیں پہنچے گا. پانی سے مراد جو خون ہوتا ہے ہمارا، وہ دماغ کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اور اس کا دباؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم جب پانی پیتے ہیں اس کا دباؤ بڑھتا ہے ہمارے دماغ کی طرف. تو پانی کی کمی پوری ہوتی ہے. جب تک یہ دباؤ ہمارے پورے خون کی سرکولیشن کے اندر نارمل نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں باڈی کے اندر پیاس کی شدت محسوس ہوتی رہے گی. اور جب ہمارے باڈی کے اندر اس پانی کی کمی پوری ہو جائے گی، پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی. بہت سے زیادہ پانی پینے سے آپ نے دیکھا کہ آج کل جو چل رہا ہے زیادہ تر ہیضہ چل رہا ہے، ڈائریا چل رہا ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس سے لیموں کی سکنجمی اس کے لیے بڑی بہترین ہے. مختلف مشروبات، قدرتی مشروبات کی سلیکشن کریں، نہ کہ آپ کولڈ ڈرنک لیں، نہ کہ آپ جو ہے مختلف کیمیکلز والے جوسز کا استعمال کریں. آپ اپنی باڈی کو جب مناسب مقدار کے اندر صبح دوپہر شام اپنے کھانے کا خیال رکھیں گے، اپنی باڈی کو دیکھیں، باڈی کو دودھ کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی باڈی کے لیے صبح دوپہر شام کے لیے کھانا کھانے کا بتایا گیا ہے. آپ نے اس کے اندر ہیلدی کھانا لینا ہے. جب آپ نے اپنی لائف کو زیادہ جینے یہ کا ہیلدی سوچا، کھانا کیا ہوتا ہے ساجد بھائی؟ ہیلدی یہ کھانے بتائیں، سے میں ہیلدی کھانا قدرتی فوڈ نہیں ہیلدی کھانے کے مطلب کہ لوبیا لیں، جوں کا دلیا لیں، صبح کا یا ناشتہ کیا ہے یہ، بہت بہترین بیسن کی ہونا روٹی چاہیے. لیں، جی دیکھیں، دہی میں لیں، شوگر کے ملائی لیں، پیشنٹ کیا؟ کے لیے بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم شوگر کا اللہ کے حکم سے، یعنی کہ وہ موذی امراض ہم نے سبھی طب قدیم اور طب جدید اس کے اوپر سرچ کرنے کے بعد شوگر کے اوپر ایسا زبردست قسم کا ہم نے کورس تیار کیا ہے، یعنی کہ تمام تقاضوں کو، انسانی باڈی کے تمام حفظان صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شوگر جیسے موذی مرض کا، ہم نے جو ہے وہ بانجھ پن، بے اولادی جیسے امراض کا، جن کا ایلوپیتھک یعنی کہ جدید ایلوپیتھک طب کے اندر بھی جو ہے ابھی تک، جس کو ہم فرنگی طب کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ابھی تک اس کا کوئی مناسب علاج موجود نہیں ہے. تو میرے یہ الفاظ کہ موذی امراض جن کا ابھی تک فرنگی طب کے اندر بھی علاج موجود نہیں ہے، جیسے شوگر ہو گیا، جیسے پتے کی پتھری ہوگی، جیسے بے اولادی ایزوسپرمیا کے لوگ ہو گئے، فیلوپین ٹیوب بلوکیج کے لوگ ہو گئے، کہ جی میرے پاس اکثریت پیشنٹ کی ایسی تعداد آتی ہے جو مختلف اپنے گھروں کے اندر مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا، فیلوپین ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہیں اور اولاد ممکن نہیں ہے، ایگ نہیں بن رہے ہیں، اووری میں سسٹ کا بڑا مسئلہ آج کل سبھی آ رہا ہے، بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں میرے پاس. باڈی کی شیپ چینج ہو جانا، جو ہے نا ٹوٹل جو ہے فگر چینج ہو جانا، اتنی ایج نہیں ہے لیکن ہماری خوراک کی وجہ سے ہارمونز میں لیڈیز کا پرابلم بہت زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. پیریوڈ کے دوران حیض کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہماری یہ بچیاں، مائیں بہنیں جب دیکھ رہی ہوتی ہیں، جو خاص طور پہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں، ڈیلیوری کے روتی ہیں، دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی روتی کبھی، ہیں. یہ سارا جو آکسیجن کی پرابلم کمی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مناسب مقدار کا نہ لینا. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جوڑا جو بے اولاد ہے اور آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا اتنا بہترین قسم کا علاج ہے. جیسے میں اپنے فکروں کو دوبارہ سے دہراتا ہوا جاؤں کہ تمام موذی امراض کا علاج جن کا ابھی ایلوپیتھک کے اندر بھی علاج ممکن نہیں ہے، اور ہم نے اپنی تحقیق کو الحمدللہ اس طرح طب قدیم اور طب جدید کے
سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے قسم کے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے کورسز تیار کیے ہیں الحمدللہ، ایسے ہم علاج کے اندر کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے پیشنٹ تندرست اچھا ہو کسی چکے کا ہیں۔ ذکر کریں کہ جیسے کوئی آیا ہو بگڑا ہوا شوگر پیشنٹ ٹھیک یا ہے۔ اس نے کہیں ایسا جب آپ کے بہت سارے آپ کے تو میں لامحدود جسے بولتے ہیں بالکل اللہ کا بہت زیادہ، شکر، کسی کا ذکر بتائیں کہ ایسے سبھی میرے تکلیف میں آیا ایسے ہو، پیشنٹ، میرے پاس ابھی حالیہ میں ایک پیشنٹ آیا، میں نے اس کو چیک کیا کیا اور پرابلم تھی اسے؟ شوگر کا مسئلہ تھا، کتنے سال سے؟ تقریباً 14 سال سے اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ تھا، HbA1c بھی اس کی لگ بھگ 13 14 15 ہی آ رہی ہوتی۔ میرے پاس بہت سے ایسے مریض ہیں جو انسولین لگاتے تھے۔ ابھی میرا ایک پیشنٹ ہے، سلیم نام ہے ان کا، وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تقریباً 18 سال کے، اچھا، اور انسولین لگاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیلی سے اس کا انجو ہوا تھا، اوہ، ٹھیک ہے۔ میرے ایسے پیشنٹ شوگر کے اندر جو مبتلا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ قلب کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ہارٹ کے پرابلم کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ شوگر کی گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں، بعض پیشنٹ کو انسولین اور گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں، بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسولین بھی لینی پڑتی ہے اور شوگر کے لیے گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں، ساتھ بیٹا بلاکر بھی لینا پڑتا ہے، ساتھ ایسپرین وغیرہ بھی لینی پڑتی ہے۔ یعنی کہ گوشت کے انجماد خون ہم اس کو بولتے ہیں، جب آپ نارمل حالت، ایک تو خون باہر نکل کے جم گیا، ایک ایسا خون ہوتا ہے جو آپ نارمل جیسے میں اور آپ ہیں، اور نارمل حالت کے اندر اپنی باڈی کے اندر خون کے لوتھڑے، کلاٹنگ ہم اس کو بولتے ہیں عام الفاظ کے اندر، کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، انجماد خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے خون کی سرکولیشن کے دوران یہ جمع ہوا خون آپ کے باڈی کے اندر جو شریانے ہیں کہیں پہ بھی وہ بلاکیج کر سکتے ہیں اس کے اوئے اندر۔ ہوئے، اچانک سے ہو جانے والی جو بلاکیج ہو رہی ہوتی ہے، یہی ہم کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ابھی اس موسم کے اندر بھی ٹھنڈا گرم ہونے سے ایسی بہت سی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ہاں ایک دم گرمی سے ٹھنڈی کی طرف جاؤ، آپ اے سی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اے سی کے آگے یکدم آپ نے اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو بالکل نارمل کرنے کے بعد ہی اے سی میں جائیں۔ اگر آپ بہت سی گرمی سے آئے ہیں اور امیجیٹلی آپ نے اے سی والے روم کا یا کسی بھی ایسے سینٹرل اے سی جہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کا رخ کیا، تھوڑا سا اپنے باڈی کو تھوڑا ریلیکس پٹھوں کا کریں، کھچاؤ بھی آ جاتا ہے، جیسے پٹھوں کا نسیں چڑھ کھچاؤ جانا، آتا ہے۔ بہت ساری تو یہ پرابلم پیشنٹس ابھی الحمدللہ پہلے دن سے ہم نے اس کی انسولین ختم کروائی، تقریباً ڈیلی کا جو ہے 45 کے قریب انسولین ہوتا تھا۔ اب بہت سے پیشنٹ ہم ان کو امیجیٹلی انسولین بند نہیں کرواتے جن کو بہت عرصے سے لگ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم یا پہلے 400 سے زیادہ ہو میں بھی ایسے، دیکھیں سبھی ان کی، میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری تحقیقات ہے، انسولین کسی بھی پیشنٹ کا عارضی تو علاج ہے، مستقل علاج لبلبے کا تندرست کرنے کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت سے پیشنٹ کو جو سالوں سے انسولین لگ رہی ہوتی ہے، ہم ان کو امیجیٹلی جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ 70 انسولین لگا رہے ہیں تو آپ ایک ٹائم کے اوپر بس 10 سے 15 انسولین لگائیں، باقی انسولین کا استعمال بند کر دیں۔ ابھی اس پیشنٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا انڈر آبزرویشن اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ ہم واٹس ایپ کے اوپر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، میڈیسن ہم سے چلی جاتی ہے اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، جہاں جہاں ملتان کے اندر بے شمار پیشنٹ ہے ہمارا، ملتان کے اندر سبھی ہمارا پیشنٹ، ان جتنے بھی کوئٹہ بڑے سٹی ہو گئے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کا پروگرام تو تقریباً ہر شہر کے اندر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ میرا پیشنٹ کراچی کی طرح جیسے پیشنٹ ہے، اسی طرح تقریباً ہر سٹی کا میرا پیشنٹ ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارا اتنا بڑا ایک نیٹ ورک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو ہمیں کال کرے، کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا مریض یا پاکستان سے باہر بھی، جیسے ہمارے سعودیہ کے بہت پیشنٹ ہیں، ہمارا پروگرام کہیں پہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی سنا جاتا ہے یا کسی لنک سے ہم شیئر کرتے ہیں اس کو اپنی سوشل میڈیا کے اوپر تو باہر سنا جاتا ہے وہ۔ تو ابھی میرے پیشنٹ ہیں، وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں ابھی بہاولپور کے اندر، اور ان کی میڈیسن میری تیار پڑی ہوئی ہے شوگر کی۔ وجہ یہ ہے کہ کویت کے اندر، سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر یا پھر یورپین کنٹری کے اندر بھی میری میڈیسن یہاں سے جاری ہوتی ہے، ترکی کے اندر جاری ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ بھی ہماری میڈیسن جاتی ہے ہم ایک تو فالو اپ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کا، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اوکے ہے، اچھا کہاں اس کا تک میں اس کا بتاؤں ساجد پرابلم بھائی، چل رہا پتہ ہے۔ کیا ہے، یہ جو آپ کے جو پیشنٹ
اتنے اتنے کنٹریز میں ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر جی۔ بیسکلی آپ سے لوگ مستفید ہوتے ہیں, ان کو آرام آتا ہے اور وہ آگے بتاتے ہیں, تو اس طرح لوگوں کی کمیونیکیشن سبھی میں کسی یہ کو سب کو فائدہ ہو جائے. اچھا ساتھ ساتھ جس طرح ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ جو ہے اسکرین پر میں ناظرین بتاتی چلوں کہ ساجد بھائی کا کانٹیکٹ نمبر, موبائل نمبر, ایڈریس سب چل رہا ہے, لیکن میں چاہوں گی امان بھائی ساتھ ساتھ PTCL نمبر بھی لگائیں. ہو سکتا ہے کوئی کال کرنا چاہے اس وقت, ساجد بھائی سے کچھ سوال کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. تو PTCL نمبر بھی تھوڑی دیر بعد مینشن کیجئے گا, ٹھیک ہے جی. ایک تو سبھی آپ بتا رہی تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا پٹھوں کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر, شوگر کے اندر. یہ سلیم بھائی کا جو اس وقت الحمدللہ وہ میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے کہ بھائی جان میری بہترین طبیعت ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے ٹیسٹ کروایا ہے سی پیپٹائڈ ان کا, ماشاءاللہ 0.9 آیا ہے. وہ اس کی ایک رینج ہوتی ہے سی پیپٹائڈ کی, GAD 65 کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. ہم یہ ٹیسٹ اس لیے کرواتے ہیں, معالجین سمجھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سے ہمیں لبے کی صحت کا پتہ چلتا ہے. ہم نے جو علاج کرنا ہے شوگر کا, اس کا ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا پینکریاز ہے, ہمارا لبلبہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر لبلبہ تندرست ہو جائے تو آپ شوگر سے مکمل نجات پا سکتے ہیں. واہ, تو کیسے ہوگا یہ سبھی اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہاں لوگ اپنا سی پیپٹائڈ کروا چکے ہیں میرے موبائل اچھا, کے اندر. لبلبہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ چلیں لبلبہ خراب ہونے کی 3 وجوہات ہیں آپ کی, 3 یہ وجوہات ہیں. بڑا سوال ہے. ہمارے نزدیک آپ کے لبلبے کے خرابی کا باعث آپ کا لبلبہ کہیں سے جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھیلتا وہ اس صورت میں ہے جب آپ کی باڈی کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو ہم اصابی بولتے ہیں. اس کی نشانی بلگم کا زیادہ آنا ہوتا ہے. اس کی نشانی رنگ کا پیلا اور تھوڑا سا سرخی مائل ہونا ہوتا ہے. آپ کی باڈی آپ کے پٹھوں کو چھوڑنے لگتی ہے, بار بار پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر, جیسے میں نے پہلا فقرہ کہا تھا کہ صحت کس چیز کا نام ہے, صحت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی باڈی کی ساخت اور اس کے افعال قدرتی طور پہ سر انجام اگر پائے جاتے ہیں تو آپ صحت, حالت صحت کے اندر ہیں. اگر ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, آپ ہیں جیسے آپ کام کے اوپر جا رہے ہیں کہیں پہ, آپ نے کھانا کھایا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیٹ میں درد ہو گیا, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ آپ کے افعال جو ہے, باڈی کی ساخت جو ہے, آپ کے باڈی میں پین ہونا, آپ نے کام کیا آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ شروع ہوگی. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہوتا ہے باڈی کی ساخت اور اس کی کارکردگی ڈسٹرب ہو گئی ہے. جب آپ اپنی باڈی میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پیشاب آ رہا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے مریض مجھے سن رہے ہوں گے جن کو شوگر تو ہوگی لیکن ان کو بار بار پیشاب نہیں آ رہا ہوگا. بار بار ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط فہمی میرے, یہ میں ایک شوگر کی ایک ایسی ٹائپ کی بات کر رہا ہوں. ہر باڈی کی الگ وہ ہوتی ہے نا, سچویشن ہوتی ہے. یہ شوگر کی میں ایک ایسی باڈی کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم اصلی شوگر کا نام دیتے ہیں, حقیقی شوگر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سبھی پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, ہڈیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہوتی ہیں گوشت کو, دن بہ دن کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. باڈی کے اوپر جو ہے وہ سلوٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, چہرہ جو ہے وہ گوشت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لٹک رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے کام کاج سے دور ہو جاتی ہیں, قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے, اکثر رونے کو دل کرتا ہے. سب پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا میں اکثریت اپنی ان ماؤں بہنوں کی بات کر رہا ہوں جب وہ میرے پاس آتی ہیں اور اپنی بیماری کا ذکر کرتی ہیں. سبھی جس عورت نے ساری زندگی اپنے بچوں کا کام کیا ہو, اپنے بچوں کو پالا ہو اور اپنے جو ہے وہ سارے بھاگ دوڑ کے کام کرتی رہوں, ابھی وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنے گھر کے سارے کام کر سکے, تو وہ اس وقت اس کے دل میں وہی سچویشن آ رہی ہوتی ہے کہ جب میں تندرستی میں اپنے گھر کے سارے کام کر لیا کرتی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ علاج ممکن ہے. دیکھیں, میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا علاج بہت مہنگا بھی نہیں ہے. جو بعض لوگ ایسے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا, جن لوگوں کو اللہ نے نوازا, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے, اور جن کے پاس فائنینشلی طور کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے وہ ذرا سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ میں علاج کے بعد بالکل مکمل اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاؤں گا, تو اس کے لیے پیسہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. ہم اپنے پیشنٹ کو یہ ایک پیغام دینے جا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے. میں خاص طور پہ شوگر کی ٹائپس کے بارے میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا, اس کے اندر اعصابی شوگر کی جیسے میں نے بات کی, اصلی شوگر کی بات کی, وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, پیشاب آ رہا ہوتا ہے, رنگ پیلا ہوتا ہے. سیم اسی طرح
ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کے لبلبے کے اندر ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے, کبھی اس کی شوگر گر جاتی ہے, کبھی اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے, اس کو پیشاب نارمل مقدار میں ہی آ رہا ہوتا ہے, اس کا وزن نہیں گر رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے اس کا خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کے خون کے اندر شوگر اور ذیابیطس کی یہ وہ قسم ہے جس کو ہم گدی شوگر بولتے ہیں. اس شوگر کے اندر جو ہے بلڈ پریشر اصلی آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کا کولیسٹرول باڈی میں بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر آپ کی جو جگر ہے وہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو پہلے میں قسم بیان کر چکا ہوں اس کے اندر پانی کے کلر کا پیشاب ہوگا, بار بار جو پیشاب آنے کی میں بول چکا ہوں. اس جو گدی شوگر کے اندر ہے, جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی شوگر ہے, اس میں گردوں کی سوزش بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہماری شوگر بھی اصلی نہیں ہوتی. ایک وہ شوگر ہماری ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے ہمارا لبلبہ متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے جو لبلبے آپ کے نے اندر. بھی کہا نا شوگر کا, ایک لیڈی ہیں جی ان کو شوگر ہے, تو ان کو جو مجھے میسج بھی آیا تو میں نے کہا آپ سے سوال کروں, جی جی ان کے یورین میں انفیکشن ہو گیا, یہ پس پڑ گئی ہے اور بڑی ایک تکلیف میں مبتلا ہیں. وہ آئے دن یہی کہتی ہیں کہ کبھی کبھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے, اور وہ شوگر پیشنٹ ہے. بتائیں وہ کیسے؟ میں اس بالکل سبھی آپ ایک کیا میرے پاس آنے والی ایسی پیشنٹ جو اعصابی اور اصلی شوگر کے اندر مبتلا ہیں, جی یا تو وہ انسولین کے اوپر جا رہی ہیں, جی اگر وہ انسولین لگا بھی رہی ہیں نہیں, انسولین پہ نہیں ہے وہ, بالفرض جا رہی ہیں, مطلب کہ ایلوپیتھک کے نزدیک وہ انسولین کے اوپر ٹھیک ہے, چلی گئی ہم ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, کہہ ٹھیک ہے, سکتے ہیں. اگر وہ انسولین پہ نہیں بھی گئی ہیں تو ایسے پیشنٹ کو عارضی نہیں, اکثر جو ہے یورین کے اندر انفیکشن ہوتا ہے, اکثر. اس کی وجوہات شوگر کا ہائی رہنا ہوتا ہے سب سے بڑی بات. اوکے. آپ کو شوگر کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی, اگر اس کو پراپر شوگر کی ٹریٹمنٹ ملے تو یورین کے اندر انفیکشن ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹ کو ہم ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہے وہ بیری ساشے دے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایبوکرین ساشے دے دیے جاتے ہیں. عارضی طور کے اوپر جو ہے وہ یورین میں انفیکشن ختم ہو جاتا ہے. ہم ایسے پیشنٹ کو عارضی طور کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپس کو شوگر کی ٹائپس کو دیکھتے ہوئے میڈیسن زیادہ تر دیتے ہیں. ہم ایسے پیشنٹ کو تھوڑا سا دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ملا کے بھی دے دیتے ہیں. اس سب عارضی طور پہ, لیکن یہ سب چیزیں دیتے ہیں, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, عارضی طور کے اوپر, مستقل بنیادوں کے اوپر نہیں دیتے ہیں. ہم اسب گول کا چھلکا جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دودھ کے اندر ملا کے پلا دیتے ہیں پیشنٹ کو, ٹھیک ہے. ہم ایسے پیشنٹ کو ایک کعبہ بنا کے دیتے ہیں, اس کے اندر ادرک اور سونف ہوتی ہے, ادرک اور سونف 3 سے 4 الائچی ملا دیتے ہیں. ہم ایسے پیشنٹ کو ایک اور کعبہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کعبے کے اندر جو ہے زیرہ ہوتا ہے سفید, ملٹھی جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر, اور 3 الائچیاں ہوتی ہیں. اسی طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے جو کعبہ جاتے ہیں ہم دے کے یورین انفیکشن کو ختم کرتے ہیں. لیکن ہمارا بیسک جو کام ہوتا ہے نا, ہم ان کو ایسے پیشنٹ کو ایسی غذاؤں کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی شوگر کو کم کریں. جیسے حقیقی شوگر کے لوگوں کی غذائیں کھٹی اور کڑوی ٹائپ آتی ہیں. میں اکثر کا ذکر آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں, میں چند کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے لے کے جاتا ہوں. آپ جتنے بھی سٹرک فوڈ ہیں وہ یوز کریں. املی آلو بخارے کی چٹنی اصلی شوگر کے پیشنٹ کو, جن کو انسولین لگ رہی ہوتی ہے, جن کی ہائی رہ رہی ہوتی ہے شوگر, جن کا جسم دلک رہا ہوتا ہے, جن کو راتوں کو بھی اٹھ کے بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے, کھٹا ذائقہ لائیں گے باڈی کے اندر طاقت آئے گی. دل کے ایک غیر ارادی مسل کو طاقت دیتا ہے, یعنی کہ نظام میٹابولزم کو جو ہے وہ آپ کے بہترین رکھتا ہے. ہمارا کھٹا جتنا بھی ذائقہ ہے دل کے اوپر کام کرتا ہے. اعصابی شوگر کے اندر ہمارے پٹھے کمزور ہوتے ہیں, اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے عضلاتی چیزیں چاہیے. عضلات سے مراد مسلز ہوتے ہیں, ایسی چیزیں جو ہماری باڈی کے پٹھوں کو, مسکولر سسٹم کو طاقت دیں. ان کے ذائقے کھٹے ہوتے ہیں, ان کے ذائقے جو ہے وہ کڑوے ہوتے ہیں, اور جگر کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے ذائقے کچھ حد تک ایک حصے کے نمکین اور ایک کے جو ہے چربرے ہوتے ہیں. اچھا, ایک یہ جو مچھلی کتنی فائدے مند؟ مچھلی کھٹے ذائقوں میں آتی ہے, عضلاتی میں آتی ہے, میدے کے لیے آتی ہے, سونے کی طرح ہے مچھلی شوگر کے مریض کے لیے. شوگر کے لیے کتنی فائدے؟ سونے کی طرح, جیسے کہہ لیں کہ اس نے سونا کھا لیا نا, کہتے ہیں جی کیا کھایا, کہتے ہیں جی سونے کی طرح کوئی چیز ہم نے کھا لی, اتنی بہترین چیز کھا لی.
بڑے کا گوشت بھی ایسے پیشنٹ کے لیے اچھا ہے بشرطے کہ اس کے اندر چربی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنے روکھا گوشت, روکھا گوشت اور چربی وربی نکال کے کھا سکتے ہیں. اس کے اندر اصلی شوگر کے پیشنٹ کے لیے بڑے کا گوشت بڑا اہمیت رکھتا ہے. اکثر جگہ پہ چھوڑوا دیا جاتا ہے شوگر, ناجائز ہے, بہت غلط ہے. ایسے پیشنٹ کو جو انسولین پہ ہو, ایسا پیشنٹ جس کا رنگ پیلا ہو, ایسا پیشنٹ, ہاں اگر اس کو ساتھ بلڈ پریشر ہو گیا ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ غلط طریقہ علاج کی وجہ سے آج کے دور کے اندر, جیسے میں نے کہا نا, ہمارے نزدیک طب قدیم صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارا طریقہ علاج, کیا حکمت, ٹھیک ہے. آج کے جدید تقاضوں سے اگر ہم اس کو سرچ کرنے کے بعد اس کی کوئی چیز تیار کر رہے ہیں, کوئی نسخہ تیار کر رہے ہیں, تو کیا اس کی ویلیو ہوگی اللہ کے حکم سے. یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ سبھی کہ شاید میں جو بات کر رہا ہوں غلط ہوگی, شاید شوگر کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں سے آپ نے بات کی ہوگی, آپ نے علاج کروایا ہوگا, ناکام ہوئے ہوں گے. ہم پیچھا کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کا, ہمیں جستجو ہے, اللہ سے امید ہے, ہمیں اللہ سے نا امیدی نہیں ہے. ہم نے تو ایک فکرہ اپنے پروگرام میں ہزارہا مرتبہ دہرا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا جس کا علاج نہیں بھیجا. پہلے زمین کے اوپر اللہ پاک نے علاج یہ بھیجا. کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, جب قرآن پاک خود فرما رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. جی, میں سبھی اسی چیز کا اپنے آڈینس کو, سامعین کو, میرے دوست احباب جو مجھے سن رہے ہیں یا میرے دیکھنے والے جو ہیں مجھے سن رہے ہیں اور جو مجھ سے علاج کروا چکے ہیں نا, مجھے ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, وہ تو میرے خود سے کیا ہیں, وہ میرے خود سے مجھے پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. میں اس چیز سے الحمدللہ بہت خوش ہوتا ہوں, پرسکون نیند لیتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میرا ایک پیشنٹ, جب مجھے اشتہار ہے میرا پیشنٹ, ارے واہ, میرا پیشنٹ میرا اشتہار ہے, بغیر بولے مجھے الحمدللہ جب ایسا مزہ آتا ہے کہ مجھے فلاں پیشنٹ نے بھیجا, یہ آپ کا شوگر کا پیشنٹ تھا, یہ مجھے فلاں پیشنٹ نے بھیجا, یہ آپ کی پتے کی پتھری کا پیشنٹ تھا. رات میرے پاس ایک پیشنٹ تھا, 14 سال بعد اللہ پاک نے اولاد دی, پھر اس نے اپنے بہنوئی کا آگے علاج کروایا, وہ ابھی میرے پاس کراچی آ رہے ہیں. بڑی بہترین قسم کی انہوں نے مجھے لا کے جو ہے وہ برفی کھلائی کسی علاقے کی, نام, ہاں جی, بلانگ اکاڑا تھے وہ, اور اللہ پاک نے ان کو نوازا, اور اللہ پاک ان کو نیک سب ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ اولادیں نہیں, اللہ پاک ایسے سبب بنا دے کہ وہ حیران ہو جائیں. اور اللہ پاک اولاد نورینہ, نعمت ہر جگہ پہ, میری یہ دعا ہے جن بہنوں کے پاس نہیں ہے اللہ پاک سب کو اولاد دے, اور ایسا اللہ پاک سبب بنا دے کہ سارے جو ہے بہانے وہ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں اور اللہ کی رحمت جو ہے قادر آ جائے. بے شک, اصل میں اللہ پاک ہم آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ وسیلہ بنا دیتا ہے کوئی تسلسل. اچھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں ناظرین, آپ پی ٹی سی ایل نمبر بھی ساتھ ساتھ عرش پلیز پلے کروائیں تاکہ جو کوئی کوئسچن کرنا چاہے, سوال کرنا چاہے حکیم ساجد صاحب سے, وہ بھی بات کر سکے. ان کے نمبر تو چلائیں لیکن پی ٹی سی ایل بھی مینشن, پی ٹی سی ایل بھی بیچ بیچ میں جو چل رہا ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہمارے ساتھ لائیو کال کیا ہوتا ہے تاکہ اگر پروگرام میں ہم سے کچھ بات کر سکیں. اچھا, میں ایک اور سوال, یہ تو شوگر کے لیے ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی, ایسا بھی ہے, اور وہ کانفیڈنس بڑا لیک ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے پرابلم ہے, اب میرے لیے شادی کرنا میرے لیے ایک انسلٹنگ کا سبق بنے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب مجھے اس میں کوئی بھی دیکھیں کہتے ہیں نا, یہ میں نے چھپ کے سوال اوپن دیکھیں یہ شرع میں شرم نہیں ہے, ہم بولتے ہیں, اور مسئلے کو آپ گالی مت سمجھیں کسی بھی چیز کو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیں طہارت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباشرت کے, ہم مختلف تو ہم سکھاتے ہیں. آج کے دور کے اندر کچھ ایسے پیریڈ کی بات دی جا رہی ہے کہ بچیوں کو فلاں فلاں سے آگاہ کیا جائے, میں دبے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. میں بولتا ہوں جب شریعت نے ایک چیز کو کھل کے بیان کر دیا, طہارت کے مسائل دیکھ لیں آپ, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہے, اچھا ہمارے ساتھ کال ہے, بات کریں گے جی, کال ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, بات چلتی رہے گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, بات کیجئے میرے بھائی, آپ پہلے اپنا نام بتائیے. میرا نام انوار ہے, حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے انوار بھائی, ساجد بھائی سے بات کیجئے گا. جی جی جی, ہیلو کہیں ساجد بھائی, بتائیے جی, آپ سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساجد بھائی, میں جو اپنی وائف کے بارے میں معلومات کر دی تھی, تو یہ جو گلوکوز کی شوگر ہے تقریباً 7-8 سال سے. جی ٹھیک ہے,
اور عمر کتنی ہوگی ان کی جی؟ عمر تقریباً 35 36 ہوگی. ٹھیک ہے. گولیاں لے رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ ابھی تو بیچ میں تو ڈاکٹر سے لکھا تھا ابھی گلوکوماس ٹیبلٹ آتی ہے وہ لے رہے ہیں. صحیح ہے. بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے ان کا؟ میرے ڈاکٹر صاحب کو بلڈ پریشر بھی رہتا ہے, وہ 100 جو ٹیبلٹ آتی ہے نا وہ بھی لیتی ڈیلی ریگولر ہے. ظاہر ہے یہ جب چیزیں آ گئی تو پوری باڈی کے اندر درد بھی رہتا ہوگا, یہ تو واضح ہو گیا, پٹھوں میں بھی جی کچھ جی ہوگا. جی ٹھیک ہے, جی جی. دیکھیں جی میں آپ چلیں کو جی, جواب بہت دیتا ہوں. شکریہ انور بھائی. اب آپ غور سے ان کا پروگرام بھی دیکھیں, یہ ڈیٹیل میں آنسر بھی دیں گے, ان کا نمبر چل رہا ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. جی حکیم ساجد صاحب کیا میرے کہیں گے؟ بھائی حیدرآباد کے اندر ہم میڈیسن آرام سے بھجواتے ہیں. اور یہ آ سکتے ہیں, 2-3 گھنٹے کا حیدرآباد رستہ کا ہے. میرے پاس لطیف آباد 8 نمبر سے, ٹھیک ہے, 6 نمبر سے, کہاں میں بولتا ہوں لطیف آباد کے جتنے بھی حیدرآباد میں نمبر ہیں نا, یہ پیشنٹ میرے پاس سے جتھوں کی صورت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 لوگ, 9 لوگ, 10 لوگ تو ایک وہاں پر آتے ایک دن کی سیٹنگ رکھیں. سبھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے کریں مہینے گے. میں ایک دن سیٹنگ اتنے رکھیں. اس وقت آپ نے دیکھا میں کتنا مصروف ہوں, بہت آپ مجھے مجھے پتہ ہے. اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے کتنی جو ہے وہ ان کا میں ہو رہی سمجھ لیں تھی. 5-6 مہینے سے پروگرام اکثر میرا مجبوراً چلانا سبھی سے میرا سب سے بڑا یہ اعتراض ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا پروگرام کے لیے, مصروفیت کی وجہ سے اپنی. اچھا, ایک اور کال ہے ساجد بھائی پلیز. جی میں ان بھائی کا بھی ان کا جواب بھی دوں گا حیدرآباد جواب والے کا, دیجیے. اور آپ آگے لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے مسز ضیاء الرحمان. اچھا مسز ضیاء الرحمان, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے کال کی. لاہور سے. بات کیجئے گا حکیم ساجد صاحب سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میرے بچوں کو ایڈیشن ڈیزیز ہے. جی ایک بیٹا فوت ہو گیا, 2 کو ہے. ان کے گردوں پہ کچھ غدود ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بنتے ہیں, انہیں کنٹرول رکھنے کے لیے سسٹ بیٹا بن کھا جاتی رہا ہیں. ہے 17 سال سے دوائی, اور بیٹی 14 سال سے. تو آپ یہ بتائیں کہ دوائی, یہ بیماری ان کی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو رات میرے پاس ایک زبیر نام کا اچھا, بچہ. ان کو آنسر اس کے بعد کریں. جی میں خدا آپ حافظ کو کریں تو کوئی سوال تو نہیں جی کرنا. بس آپ میرا نمبر نوٹ کریں سب سے پہلے واٹس ایپ کے اوپر. آپ بہت نے شکریہ. یہی بتائیں. فکرہ. اچھا بھائی, میری پیاری بہن, جی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اسکرین پر نمبر چل رہا ہے وہاں سے نوٹ جواب کیجئے گا, سنیں آپ. اور ابھی ساجد بھائی آپ کو اس کا آنسر بھی دیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اب ساجد بھائی جواب دیجئے. دیکھیں جی حیدرآباد سے جو بھائی میری ابھی بات کر رہے تھے, جی میرا نمبر نوٹ کریں. ایک کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو مجھے ٹی وی کے اوپر کال کر رہا ہوتا ہے, واٹس ایپ کے اوپر اس نے یہ میسج چھوڑنا ہے, اور یہ جو بات مجھ سے کی یہ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر میسج ٹھیک پہ ہے, چھوڑنی اوکے, ہے, ان کا آنسر یہ تاکہ ہوگا. مجھے یہ کنفرم ہو جائے کہ مجھے سے جو بات کرنے والے پیشنٹ تھے اپنے شہر کا نام ضرور شہر لکھیں. کا نام, جی کہ جی ہم نے حیدرآباد سے آپ کے ٹی وی پروگرام لاہور میں سے کال کیا کی تھی, جہاں یا بھی. لاہور سے ہم نے یہ بات کی تھی, ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کڈنی ڈیزیز آ رہی تھی. تو بلڈ پریشر ساتھ ہو, جیسے میں بتا رہا تھا, ساتھ شوگر ہو, اور ساتھ پٹھوں کی کمزوری ہو. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو مطب کے اندر تیار کردہ ادویات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شوگر کا رزلٹ آیا. میں اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان یہ کرتا ہوں کہ ہمارا ہر پیشنٹ جو ہم سے علاج مکمل کروا چکا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو ایک الفاظ یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی جہاں پہ آپ نے ساری زندگی ادویات کھانی ہیں, وہاں پہ آپ ایک قلیل عرصہ ہماری میڈیسن کھا کے شوگر کے علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں, تندرست ہو سکتے ہیں, اور آپ کو زندگی کے میں آئندہ شوگر کے آپ پیشنٹ نہیں کروائیں گے. میرے پاس ایک اور کال ہے, ٹھیک ہے, شارٹ فارم میں سب کا آنسر سب کے لیے کال ہے, اور میں ایک کال, انشاءاللہ اصل میں رپلائی نمبر ابھی کروں گا. آن کروایا ہے جی میں نے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام امجد حسین ہے جی, میں ملتان سے بات کر رہا جی ہوں. بات کیجئے, حکیم ساجد صاحب سے بات کیجئے. جی جی کائنڈلی. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں, میری وائف کو ایک مسئلہ ہے کہ ان کے گٹے پہ, دائیں گٹے پہ سوجن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور گٹا درد کرتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے یوروکیسٹ بتایا, کسی نے معدے کا پرابلم بتایا, لیکن وہ ہر طرح کی دوائی ہم کھا چکے ہیں, لیکن وہ آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے. وزن کتنا ہوگا؟ پہ آ جاتا ہے. وزن کتنا ہوگا؟ وزن کتنا ہوگا؟ عمر جو ہے وہ تقریباً 52 سال ہے. اور وزن کتنا ہوگا اندازاً؟ وزن تھوڑا ہیوی ویٹ ہے. دیکھیں جی میں آپ کو اس کا ریپلائی دیتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی دوبارہ سنیے آپ مجھے. اچھا جی, پہلے پیشنٹ کا میں جواب دیتا چلوں جو حیدرآباد کے اندر موجود ہیں. اگر آپ حیدرآباد سے یہاں نہ بھی آنا چاہیں کراچی کے اندر, اس کے لیے آپ کو مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج چھوڑنا ہوگا.
اور اس میسج کے بعد جو ہے آپ نے مکمل کنڈیشن جو ہے اپنی میسز کی ہمیں بتانی ہوگی۔ شوگر کے ساتھ ساتھ ہم جس پیشنٹ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ اگر اس کو پٹھوں میں کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ بولتا ہوں کہ ہمارے علاج کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو ایک تندرست شخص کی طرح آپ کی باڈی نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمارے علاج کا فائدہ اچھا نہیں وہ جو دوسری لاہور سے جنہوں نے کال کیا میرے بھائی آپ نا دوسری جو لاہور سے مجھے بات آئی ہے میں ان کو ابھی بھی بتانے لگا تھا، میرا جو ہے اگر آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں تو میں کڈنی ڈیزیز کے اوپر کمپلیٹ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کے اوپر فیبرائڈ بننا، سسٹ بننا، زبیر بچہ کل میرے پاس آیا ہے، ان کے خاندان کے اندر بھی سیم ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے جیسے یہ میری بہن بتا رہی تھی لاہور سے۔ کالر بھی لے میں سب کا جواب دیتے زاہد ہوئے فرام جاؤں گا۔ حیدرآباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی زاہد صاحب، حکیم ساجد اسلام صاحب سے بات کیجئے۔ جی میرا جو ہے نا مسئلہ یہی ہے شوگر کا، میرے پاؤں جو ہے نا یہ تلوے جو ہے نا سن ہوتے ہیں یہ شوگر کی وجہ سے۔ عمر کیا ہے آپ کی؟ میری تقریباً 65 سال عمر، اور یہ شوگر کب سے آپ وزن میرا مجھے تقریباً 10 سال ہو گئی۔ شہر کون سا ہے جی؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد۔ دیکھیں جی بہت شکریہ، آپ کے پاؤں سن ہوتے ہیں۔ آپ کو ریپلائی اس کا دیتے ہیں۔ لاہور سے جو کڈنی ڈیزیز کی بات ہو رہی تھی، اس کا پراپر علاج ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ میں کڈنی فیلئر کے پیشنٹ کا بھی الحمدللہ علاج کر رہا ہوں اور کامیاب علاج کر رہا ہوں، اور سینکڑوں کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ اوکے ہوئے ہیں۔ کڈنی کی کسی بھی طرح کی پرابلم، جیسے ہم شوگر کے پیشنٹ کا علاج جب کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہم کڈنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی قلبی شوگر ہوتی ہے جو جگر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، بیچ میں آپ کو میں نے کہا کہ گردوں کی سوزش ہو جاتی ہے، ایک میں نے فکرے میں پیچھے آپ کو دہرایا تھا۔ تو کڈنی میں جہاں پہ سسٹ بن رہی ہوتی ہیں اور ملٹیپل سسٹ جیسے انہوں نے بولا بتا رہی ہے، یہاں سے نیفرون پرابلم کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ہماری باڈی کے مختلف دل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ 25% میں دل کہہ سکتا ہوں اس کے، 25% دماغ، اور 50% یہ مرض آپ کے جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم علاج کرتے ہیں کسی بھی کڈنی پیشنٹ کا، ہمیں اس کے جگر کو سب سے زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، جگر کو۔ اچھا میں مختصر، ایک اور کالر ہے، ان کا مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں واٹس ایپ کے اوپر، ڈیٹیل ان کو دیجیے جی، باقی پھر ہم ملتان کے پیشنٹ کے اوپر۔ کہاں سے؟ راول پنڈی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، سوال کیجئے گا حکیم ساجد صاحب سے۔ اچھا میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو پاؤں ہیں ان کی انگلیوں کے داغ سے پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا شہزاد آواز اونچی کرنا سمجھ میں کم آ رہا ہے۔ انگلیوں کے اوپر، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ انگلیوں کے اوپر داغ آ رہے ہیں؟ جی داغ۔ اچھا جی، میں آپ کا اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن اسلام، پتہ نہیں مجھے اب سمجھ نہیں ہے کون۔ جی میں چلیں ان سے واٹس ایپ سے دیکھیں، اگر میں کسی سے سوالات کے جوابات مکمل نہ دے سکوں تو سکرین کے اوپر چلنے والے جو موبائلز کے نمبر ہیں وہ میرے پرسنل نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے معذرت کریں گے جو پیشنٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی پروگرام کے اندر ہی آپ کی میرے ریپلائی میں تسلی ہو جائے گی۔ اچھا میجورٹی جو ہے یہ اس کے زیادہ ہیں شوگر کے، جن کے پاؤں سن ہو رہے تھے وہ بھی کوشش کریں۔ ایک تو میں ملتان سے جن کا آیا ہے کہ وہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، دیکھیں اس کی وجوہات ایک یورک ایسڈ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ، اور یہ میرے پیشنٹ جو شوگر کی مجھ سے بات کر رہے تھے جن کے پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، نیکروسس، پیروں کا سن ہونا، خون کا صحیح طرح سے باڈی میں فلو نہ ہونا، کمزوری ہونا، یہ جلن ہونا، پیروں کے اندر جلن ہونا اور پیر سن ہو جانا، شوگر کے صحیح علاج کے نہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ لوگ جن کے پیروں کے اندر جلن ہو رہی ہوتی ہے، وہ لوگ جن کا جو ہے پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں جی، ہمارا نمبر لیں، شوگر کے سب پیشنٹ جنہوں نے ابھی بات کی ہے مجھ سے، راول پنڈی سے ہوں، اسلام آباد سے ہوں، پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہوں، ہم آپ کے بات سنیں گے، آپ کی ڈیٹیل اپنے پاس کولیکٹ کریں گے، یہ ریکارڈ ہوگا ہمارے پاس، ہم سے آپ 20 سال کے بعد بھی پوچھیں، انشاءاللہ زندگی رہی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی کال لیں ساجد بھائی۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ اشور ہو رہا، ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے گا پلیز میری پیاری بہن۔ ہیلو جی، آپ کا نام؟ میرا نام اکشا ہے، حفظہ کہاں سے کال کی؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ بات کیجئے حکیم ساجد صاحب سے بات جی کیجئے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟
जी मेरे पापा को ना शुगर का मसला है, जी, ओके। जी। इसकी वजह से ना उनके ना पाँव जलते हैं और पेन भी होती है काफी। अब तो कंट्रोल में है। आपके बाबा की उम्र क्या है? मेरे बाबा की उम्र तकरीबन 50 से ऊपर है। अरसा कितना हो गया इनको शुगर में गए हुए? मैक्सिमम इनको हो गया 1-2 साल हो गए। कहाँ तक शुगर देखी जब फर्स्ट टाइम पे पता चला तो? वो ये इनके पहले हुई थी तो कंट्रोल कर रही उन्होंने, फिर दोबारा अब हुई है। अब वैसे कंट्रोल है, कभी वो तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है, ऐसे हो जाता है। और अब पाँव बहुत ज्यादा चलते हैं। आप मेडिसिन नाम कौन सी बताएं इस्तेमाल इनका करें, जी, पूछिए? नाम क्या है आपके वालिद साहब का? मोहम्मद अशरफ। आप अपने वालिद साहब के चेहरे की और ज़बान की तस्वीर मुझे भेजेंगे। जो आप गोलियां खा रहे हैं वो मुझे सेंड करेंगे, और ये जो बातें आपकी मुझसे हुई हैं मुझे दोहराएंगे। अल्फाज सुनूंगा मैं आपको फिर मेरी तरफ से कॉल्स आएगी, मैं मुकम्मल अबू की डिटेल कलेक्ट करूंगा। उसमें मुझे जिन चीज़ों का पूछना होता है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें। हर पेशेंट जितने भी मेरे से अभी तक बात हो चुकी है, जैसे मुल्तान से वो पाँव के स्वेलिंग की बात हुई है, वो आप भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। सोजिश स्वेलिंग की भी हम साथ साथ इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आपसे इजाज़त ले ली है जी इन्होंने? मैं वही कह रही हूँ, आपने जो जो जी, सवाल करने जी, थे मैं फिर- इन सबको बहुत बस अभी शुक्रिया। आप reply देता हूँ। डिटेल जो है ना प्रोग्राम में देखिए मैं क्या देता क्या हूँ। कह रहे हैं अशरफ हम साहब आपसे, का ठीक है? आप नाम मुझे सेंड करें, हर पेशेंट मुझे अपना नाम सेंड करे, शहर का नाम। शहर का नाम सेंड कर दे, ज़बान की और फेस, ज़बान बाहर निकालें। अच्छा, ये उसकी एक सबको तस्वीर कह रहे सेंड- हैं, ज़बान मैं सबको ही बोल रहा ओके, हूँ, सही, सबको ठीक, बोल रहा ठीक। हूँ। ज़बान की एक तस्वीर और फेस की एक तस्वीर भेजें। कहीं पे नामुमकिन हो सके तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा। जहाँ मुमकिन हो तो हमारे लिए डायग्नोज तशखीस के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। और उसकी बीमारी की डिटेल ही होती है, जैसे डिटेल, कितने साल से, हिस्ट्री, उम्र कितनी है और वजन कौन सी कितना गोलियां है। खा रहे हैं, ठीक। कौन सी गोलियां खाते हैं, कितने अरसे से बीमारी है, जी, जी। उम्र क्या है, पाँव में जलन हो रही है, पैर सुन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, कब्ज रह रही है या नहीं रह रही, गैस बनती है या नहीं बनती। बिल्कुल नहीं, ज़रूरी ठीक है, ज़रूरी है। सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट से कलेक्ट करते ठीक हैं। यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को हमें दिल की तरफ से ट्रीट करना है, दिमाग की तरफ से करना है, या फिर जिगर की तरफ से करना है। अच्छा, तस्वीर में समझ आ जाता है आ ज़बान जाता का? है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिन से हमें समझ आता है, नब्ज़ से समझ आता है, देखे ना। और हमारे जर्नल एक्सपीरियंस से हम अपना जो है तजर्बा लेते हैं। अच्छा, क्या वीडियो से भी अगर आप ऐसे कुछ लेना वीडियो चाहें से तो? ज्यादा, क्योंकि कैमरा सही फोकस नहीं कर रहा होता, तो रियल ओके। तस्वीर हमें दी जाए। एक ज़बान बाहर निकाल के मुंह से अच्छी तरह से, और एक फेस की रियल जो तस्वीर आती है, उससे हम डायग्नोज करते हैं। साथ हम इसके साथ हमारे मुआवन होता है हमें पेशेंट की हिस्ट्री। अच्छा, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कितने अरसे से किसी बीमारी के अंदर मुबतला है। 2 साल से, जैसे अशरफ भाई का शुगर का बता रही हैं, और जैसे एक पेशेंट के पाँव के जलने की हमारे पास आई है, लेकिन बोलते हैं अभी अद्वियात खा रहे हैं, शुगर जो पतला करने वाली जो है खून को मेडिसिन दे दी गई, उससे बॉडी के अंदर सभी खून का फ्लो हो गया। जब आपके बॉडी में किसी हिस्से को मुनासिब मिकदार के अंदर खून नहीं जाएगा, जो कुदरती तौर के ऊपर जाना चाहिए, जब आपके खून नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक जलन शुरू हो जाएगी। पाँव सुन उस वक्त हो जाएंगे जब ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, यहाँ से गैंग्रीन का मर्ज शुरू होता है। सभी अच्छा। ऐसे पेशेंट जिनका पाँव सुन हो रहे हैं, हाथ या कोई बॉडी का हिस्सा सुन हो रहा था, खासतौर पे शुगर का पेशेंट, वो गैंग्रीन से बचें, अपने मोजे पहन के रखें, शूज़ पहन के रखें, अपने आप को ठोकर लगने से बचाएं। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी कॉलर्स ने कॉल किए हैं, या आप सभी मेरे से पिछली दफ़ा भी पूछ रही थी, मेरे बहुत से प्रोग्राम के अंदर अगर मैं एक फ़िक्रा जब बोलता हूँ ना कि मुझे सब ऐसे पेशेंट कॉल करें जो ठीक हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरमार लग जाती है प्रोग्राम के अंदर। जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ शहरों से जो है पेशेंट अटैच हो जाते हैं जो ठीक हुए हैं। ये भी आखिर के 20 मिनट में पीटीसीएल नंबर ऑन हुआ है। हमारा ये जो पीटीसीएल का नंबर ये स्टूडियो का होता है, और बाकी मेरे पर्सनल नंबर होते हैं, आप वो नोट हमें कर लें। वो नोट करें, आप मुझसे रब्ता करें, हम आपके कॉल्स का रिप्लाई करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनसे मेरी बात हो चुकी है, किडनी के, शुगर के और पाँव पे स्वेलिंग के, जो मुल्तान में आए हैं, ये मुझे व्हाट्सअप के ऊपर प्लीज़ रब्ता कर दें आप। या अगर आपके पास व्हाट्सअप मौजूद नहीं है, सादा एक मैसेज कर दें कि हम फ़लाँ पेशेंट हैं, फ़लाँ जगह से बात कर रहे हैं। शुगर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, पित्ते की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, बेऔलादी बंजपन हो, औरतों के लिए हमारा बेहतरीन किस्म का ऑयल रिगेनी हेयर ऑयल, आजकल हम सादा ही बोतल के अंदर भेज रहे हैं, हमारे पास उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है।
गंजपन के लिए वो हम अक्सर गंजेपन के लोग हमसे तकाजा कर रहे होते हैं कि गारंटीड है। मैं बोलता हूँ स्टाम्प पेपर लाएं। मेरी माएँ बहनें जो कलर के मामले के अंदर, हार्मोन्स के मामले के अंदर परेशान हैं, हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर्स के जो है सेटिंग कब तक बैठते हैं आप, टाइमिंग बता दें? 3 बजे से लेके सभी ऑफ कुछ भी नहीं है इनका? ऑफ कोई दिन नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद से अपने क्लिनिक के ऊपर जो मौजूद होता हूँ वो तकरीबन 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। इससे लेट भी हो जाते हैं, पेशेंट का रश होता है, लेकिन मेरी जो टीम है सुबह 10 बजे से आपकी कॉल को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। किसी की आने वाली मिस कॉल का भी रिप्लाई किया जाता है। उसकी तशखीस के लिए सारा जो मुआवन मवाद और बातें होती हैं वो हमारे पास कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद हम उनसे उनका नंबर्स, मोबाइल्स नंबर्स, उनका एड्रेस वगैरह लेने के बाद पूरे मुल्क के अंदर मेडिसिन भेजते हैं। मुजाहिद कॉलोनी डालमिया है, ये स्टेडियम रोड पड़ता है कराची नेवी में, नेवी SRE मस्जिद के सामने डालमिया स्टाफ के ऊपर हमारा क्लिनिक मतलब हकीम साजिद इस्लाम के नाम से कराची के अंदर मौजूद है। जो कराची के लोग, हैदराबाद के करीब 3 सिटी के लोग हैं, दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे पास फिजिकली आके अपना चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। किसी और भी सबसे प्रॉब्लम आसान के साजिद मतलब भाई बस आपके नंबर पे रब्ता करें। नंबर आपका पे बहुत रब्ता शुक्रिया, करें। दो में याद जी। रखिएगा। नेक्स्ट थर्सडे आपने फिर आना है और डिस्कस इंशाल्लाह, थैंक यू जी। इंशाल्लाह। नाज़रीन हम यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।